السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ ففٹی ون آیت نمبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما اشہدتہم، میں نے ان کو حاضر نہیں کیا، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت۔ یہ ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے، کس کی طرف جا رہی ہے؟ کہ ہم نے ان کو نہیں بنایا، ہم ان شیاطین کو، ان جنوں کو۔ یہ تو پیچھے روشنی کی وجہ سے ہے۔ ہاں، یہ پیچھے جو پڑ رہی ہے نا، اس کی وجہ سے۔ تو یہ اشہادہ کون سا صیغہ ہے بتائیں ذرا جی؟ یہ نہ بتایا کریں، وہ مصدر بتایا کریں، نام، باپ کا نام۔ جی، باب افعال، یہ ہے اصل باب، باب افعال۔ اشہد یشہد، اشہاد۔ ٹھیک، اور خلق کیا ہے؟ یہ خلق، اب صحیح ہے، خلق مصدر ہے، خلق یخلق خلقا، نصر ینصر نصرا۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا، میں نے ان کو موجود نہیں رکھا زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت، ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت۔ بلکہ یہ شریک اور تدبیر میں شریک کی تو بات دور کی ہے، جب زمین اور آسمان کی تخلیق ہو رہی تھی اس وقت ان کا وجود تک نہیں تھا، تو پھر اللہ کیسے ان سے تعاون حاصل کر سکتا ہے؟ پھر اللہ نے اگلا جملہ اور بہترین، بڑا خوبصورت انداز سے پیش کیا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، نہیں ہوں میں متخذہ بنانے والا، المضلین گمراہ کرنے والوں کو، آزودہ مددگار۔ جو ظالم ہے، جو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کے نظام کے خلاف اعلان جنگ کر رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ اپنے امور میں، ان کی تدبیر میں بھلا ان سے کیسے تعاون حاصل کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کیسے تعاون لے گا؟ یہاں اس آیت میں اصل اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ سبق ہے، ایک سبق تو سب سے بہترین یہ ہے کہ جب اس نظام کی تخلیق میں
शैतान का कोई दखल नहीं है, इस निजाम की तदबीर में शैतान का कोई दखल नहीं है। इस सारे निजाम की तख्लीक का खालिक सिर्फ एक अल्लाह है, मुदब्बिर सिर्फ अल्लाह है। तो अल्लाह को छोड़कर फिर इस शैतान की पूजा क्यों कर रहे हो जो अल्लाह के इस पूरे निजाम में किसी भी मसले में शरीक नहीं है? फिर इससे बढ़कर अल्लाह ने बात की, वो तो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का आसी है, नाफरमान है, वो तो गुमराह करता है, गुमराह है, फिर अल्लाह उससे मदद कैसे लेगा? तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको धुतकार दिया है, तुम उसी की चौखट पर जाकर सजदा रेज होते हो, उसी की पूजा करते हो, ये कैसे जेब देता है तुम्हें? एक बात ये हो गई। दूसरी आखिरी जुमले में एक और खूबसूरत नसीहत है अल्लाह ताला की तरफ से। वो नसीहत ये है कि कभी भी किसी गुमराह इंसान को, किसी भी गुमराह इंसान को अपने मामलात में मुआविन नहीं बनाना चाहिए। आप उससे मशवरा करें, आप उसका साथ लें, आप उससे ताउन वसूल करें, आप उसको अपना दोस्त बनाएं, अपनी दोस्ती उनके साथ रखें, या अपने मामलात उसके साथ बढ़ाएं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि बद अमल, बद अकीदा, बद किरदार इंसान वो आपके लिए नुकसानदेह तो हो सकता है, मुफीद नहीं। यह एक और कायदा सामने आया इसी आयत में। वो कायदा यह है, इबादत सिर्फ खालिक की होती है, मखलूक की नहीं। जिसके पास तख्लीक की इतनी ताकत भी नहीं है कि वो मच्छर बनाकर दिखा दे, मक्खी का छीना हुआ कोई हिस्सा वापस लाकर दिखा दे, वो खालिक कैसे हो सकता है? जब वो खालिक नहीं हो सकता तो माबूद कैसे हो सकता है? इस आयत के अंदर दो इसम फाइल है, वो कौन से वो बताने हैं आपने? इस आयत में दो इसम फाइल हैं, वो कौन से हैं? तो ज़मीर है, इधर नहीं देखना, इधर। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक हो गया मुत्तखिदा, दूसरा आजुदा। इसम फाइल का वजन मालूम है आपको? वजन क्या है भाई? सुलासी मुजर्रद में इसम फाइल का वजन है फाइलुन, जबकि इसम जो सुलासी मजीद फी में है उसमें वजन क्या है? अशहद भी नहीं है। मुदिल्लिन, मुदिल्लिन, मुदिल्लुन मुफइलुन के वजन पर है। मुकरिमुन, मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुत्तखिदी बनाने वाला। अच्छा, तू फेल है, तू जमीर फाइल है, तो फाइल और चीज होती है, इसम फाइल और चीज होती है। उमूमी तौर पर याद रखिए, इसम फाइल के शुरू में मीम आएगी अक्सर, कायदा नहीं है लेकिन अक्सर ऐसा होता है। वो भी सुलासी मजीद फी में, सुलासी मुजर्रद में नहीं। सुलासी मुजर्रद का वजन तो बहुत आसान है, फाइलुन, फाइलुन, जारिबुन, कातिलुन, नासिरुन, आकिलुन, जाहिबुन, खारिजुन, जालिसुन, जितने भी अल्फाज इस पर आएंगे। लेकिन जो इसम फाइल है सुलासी मजीद फी में, उसके शुरू में मीम आएगी लाजिमन, इसम मफूल और इसम मीम में। ये दोनों जो है ना, ये दोनों, अब आपने बताना कि मीम आ गई है दोनों में, तो ये कौन से अबवाब में से होंगे? फर्क मैंने अभी बताया कि इसम फाइल जी मजीद फी है, सुलासी मुजर्रद में शुरू में मीम नहीं आएगी, वो फाइल के वजन पर है। सुलासी मजीद फी के शुरू में मीम आएगी, तो मुत्तखिदा में मीम आ रही है, मुदिल्लिन में मीम आ रही है।
اسم فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے؟ بس ایسے ہی جیسے زمین اور آسمان میں فرق ہے. اور وہ فرق تو میرے خیال میں کوئی، اگر آپ اپنا رجسٹر اٹھا کے دیکھ لیں امتحان سے پہلے تو ہر صفحے پر شاید یہ سوال کا جواب ہو. میں نے کچھ فرق بتائے تھے اگر کسی کو یاد ہو اسم فاعل اور فاعل میں. وہ تو آپ نے اپنا رجسٹر ٹھیلے کو دے دیا ہوگا، ٹھیلے والے کو، ہے نا؟ علم پورا ہو گیا، امتحان ہو گیا تو پھر ختم. طلبہ اپنی کتابیں بھیج دیتے ہیں، ہے نا؟ سیمسٹر پاس ہو گیا تو کتابیں بھیج دی. اکثر آپ وہ نان بھائی کے پاس لینے جاتے ہیں نا روٹی، تو اس میں وہی ہوتے ہیں، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی نے کچھ. میں نے فرق یہ بتایا تھا، ایک فرق یہ تھا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، جو فاعل ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے. اچھا، مرفوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور رفع کیا ہوتا ہے؟ جی بس تین چیزیں، علامت الرفع. علامت رفع تین چیزیں ہیں نا جو کسی کے مرفوع ہونے کو بیان کرتی ہیں. کون سی ہیں وہ؟ پیش ایک، نمبر دو واو اور الف. جمع مذکر سالم میں واو، تسنیہ میں الف، بقیہ میں پیش. جس پر یہ آ جائے وہ مرفوع ہوگا اور مرفوع فاعل ہوگا، جبکہ اسم فاعل اس کا مرفوع ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں یہاں کیا ہے، اسم فاعل ہے اور یہ منصوب ہے، زبر آ رہی ہے، فاعل کبھی منصوب نہیں ہوگا. ٹھیک، ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے فاعل کے لیے مشتق ہونا ضروری نہیں ہے، اکثر جامد ہوتا ہے. جا زید، جا رجل، یہ کیا ہے؟ زید رجل جامد ہے، جبکہ اسم فاعل مشتق ہوتا ہے، یا یقیناً مشتق ہی ہوگا وہ. دو فرق ہو گئے. تیسرا فرق یہ ہے اسم فاعل کے مخصوص اوزان ہے. اسم فاعل کے مخصوص اوزان ہے، وزن اسی وزن پر آئے گا، فاعل کا کوئی وزن نہیں ہے. اب مشتق کا بتانے لگ جاؤ مشتق کیا ہے تو میں تو یہ صرف پھر تو نحو سر بھی پڑھاؤں گا میں. یہ تو بنیادی سی بات ہے. اسم کی تین قسمیں، مصدر، جامد، مشتق. جامد کہتے ہیں جو کسی سے نہ نکلا ہو، مصدر کہتے ہیں جس سے فعل نکلے، اور مشتق کہتے ہیں جو مصدر سے نکلے. وہ اسما جو مصدر سے بنتے ہیں یا فعل سے بنتے ہیں، جیسے یضرب سے ضاربن بنایا آپ نے. اسما مشتقات کی 6 قسمیں، پھر الگ بحث ہے. بہرحال یہ بنیادی، ویسے اور بھی بہت سارے فرق ہیں لیکن 3 بنیادی فرق آپ ذہن میں رکھ لیں. 15 دن کے بعد اگر کوئی دوبارہ سوال آئے گا نا تو آپ پھر پوچھیں گے وہ کیا ہوتا ہے، یہ فاعل اور اسم فاعل میں فرق کیا ہوتا ہے. عضد کا معنی کیا ہے؟ عضد، یہاں پر عضد کا معنی کیا ہے؟ مددگار. وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا، یوم، جس دن وہ فرمائے گا، نادو، پکارو، تم ندا لگاؤ، آواز لگاؤ. شرکائی، میرے شریکوں کو، نادو تم ندا دو، پکارو میرے شریکوں کو، الذین زعمتم، جو تمہارے خیال میں تھے، جو تمہارے خیال میں میرے شریک تھے ان کو تم بلاؤ. اصل یہ جو عبارت ہے یوں ہے، وَنَادُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ شُرَكَائِي، تم پکارو ان کو جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے. جی جی، مددگار.
خیال کرنا، زعما بنا ظن خیال کرنا سمجھنا. نادو امر کا صیغہ ہے جمع. پکارو تم میرے شریکوں کو جن کو تم شریک سمجھتے تھے، خیال کرتے تھے، گمان کرتے تھے. کیا ہوگا پھر؟ فدعوہم، دعوہم یہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلے ترجمہ سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. بس وہ پکاریں گے ان کو. جی اب بولیں. دعوہم ماضی، ماضی دعا سے دعو. جی جی دعا ماضی ہے، واحد کا صیغہ. دعو یہ جمع کا صیغہ ہے. بس وہ پکاریں گے ان کو. فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب نہیں دیں گے ان کو، جواب نہیں دیں گے وہ ان کو. وجعلنا بینہم، اور ہم بنا دیں گے ان کے بیچ میں موبقن، ہلاکت کا سامان. موبق ایک ہے پردہ، ہم ان دونوں کے بیچ میں پردہ بنا دیں گے. دوسرا معنی ہم نے کیا ہلاکت کا سامان پیدا کر دیں گے ہم. ہرگز جواب، ہرگز ترجمہ نہیں ہوگا اس کا. یہ ترجمہ صحیح ہے، ہرگز وہ جواب نہیں دیں گے ان کو. اس لیے کہ یہ تاکید کے لیے نہیں آتا، یہ صرف نفی کے لیے آتا ہے. ہاں تاکید کے لیے آتا ہے حرف لن، اس میں تاکید ہوتی ہے، اس میں نہیں ہوتی. تو ہم بنا دیں گے ان کے بیچ میں موبقن، کیا چیز؟ پردہ، رکاوٹ یا ہلاکت کا سامان. اچھا موبق بعض مفسرین کے نزدیک جہنم کی اس وادی کو بھی کہتے ہیں جس میں اہل جہنم کا خون اور پیپ جمع ہوگا. ہم ان کے لیے وہ وادی بنا دیں گے. موبق تو تین معنی ہو گیا اس کے: ہلاکت کا سامان، پردہ رکاوٹ، اور جہنم کی وہ وادی جس میں اہل جہنم کا خون اور پیپ جمع ہوگا. جی آڑ بھی رکاوٹ اسی میں ہوگی. کیوں بھائی یہ آڑ کہاں سے ہوگی؟ ظاہر ہے ادھر بھی وہ جہنم سزا میں ہے، ادھر بھی جہنم میں سزا میں ہے، تو ہلاکت کی ایسی وادیاں ہوں گی کہ ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکیں گے. کہاں سے جواب دیں گے وہ؟ اس آیت میں اگر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ جب شریک کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا زام تمہارے خیال میں تھا، جبکہ ہم نے کوئی دلیل نہیں بنائی اس کی، کوئی شریک نہیں اس کا. اور اس کی نفی اللہ نے شروع میں کر دی پہلے آیت میں. دوسرا یہ جو سہاروں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں دنیا میں کہ میرا ہاتھ پکڑ لو، میرا دامن پکڑ لو، ہم تمہیں وہاں بچا لیں گے، تو اللہ نے اس تعلق کی اس دنیا سے رخصت ہونے جانے کے بعد اس کی منظر کشی کر دی ہے. جس کے سہارے پر تم زندہ تھے، مرنے کے بعد وہ تمہیں جواب بھی نہیں دے سکیں گے. اس لیے وہ حدیث جو 12 آپ نے سنی ہے، من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه، جس کے عمل کی رفتار نے اسے سست کر دیا، تعلقات کی رفتار اسے آگے نہیں کر سکتی. وہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کا چچا ہے، وہ نبی کا باپ ہے، وہ نبی کی بیوی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ وہاں نسب کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی، وہاں عمل کی بنیاد پر نجات ہوگی. تو تعلقات کو قائم کرنے کے پیچھے نہ پڑے بلکہ اعمال کو سنوارنے کے پیچھے پڑے آپ.
سارے آ گئے. وہ شریک جو تم نے بنائے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ ان کی منشا کے مطابق ہے یا تمہاری منشا کے مطابق ہے؟ سارے آ گئے. موبق، جی بتائیں. موبق نہیں، یہ سیگا کون سا؟ یہ پوچھ رہا ہوں. سیگا ظرف مکان، بالکل ظرف مکان. یہ نشانی ہے نا موبق. مفعل اور مفعل، یہ وزن کس کا ہوتا ہے؟ پیچھے یہ لفظ سیم اسی وزن پر گزرا ہے. وہ کیا لفظ تھا؟ یہی وزن ہے اس لفظ کا، وہ گزرا ہے پہلے. جی نہیں، مغادر یہ وزن ہے اس کا. موعد، موعدہ، موبقہ، آئے نا ایک سیم وزن ہے. اور وہاں میں بتا دیا تھا میں نے وہ. اب اسی طرح کے الفاظ آگے جا کر آ رہے ہیں. وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرمین آگ کو، دیکھیں گے گناہگار آگ کو. فَظَنُّوا، سمجھ لیں گے وہ، پس وہ سمجھ لیں گے أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ وہ جھونکے جائیں گے اس میں، داخل کیے جائیں گے اس میں. وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کو جھونکا جائے گا اس میں. ولم یجدوا، اور ہرگز نہیں پائیں گے وہ. ولم یجدوا، اور نہیں پائیں گے وہ. انہا، اس آگ سے. مصرفن، نہیں پائیں گے وہ اس آگ سے. مصرفن، جائے فرار، بچنے کی جگہ. مصرف، بچنے کی جگہ. یہ بھی ظرف آ گیا. مصرف، بچنے کی جگہ. جی ہاں، مواقعوہا، ان کو جھونکا جائے گا اس میں، ڈالا جائے گا. جی جہنم میں، بالکل. اس میں جو المجرمون، یہ کون سی حالت ہے؟ جی وقع سے ہے. مواقع، مواقع، یہ وقع سے نہیں ہے. یہ مواقع کس سے ہوگا؟ وقع سے نہیں ہے. یہ کس سے ہے؟ واقع سے ہے. قاتل، مقاتل، مواقع، باب مفعل آئی ہے. واقع سے تو موقع آتا ہے نا، موقع. جبکہ یہ کیا؟ مواقع، جھونکا جائے گا انہیں، جھونکے جائیں گے وہ. اسم فاعل ہے یہ. تو المجرمون میں نے بتایا تھا یہ کیا ہے؟ مجرمون ترکیب میں کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ فاعل ہے. رفع کی علامت کیا ہے؟ واو. النار یہ مفعول ہے. فعل کون سا اس سے پہلے؟ رآ، رآ یرا، رآیا. اس کو اگر آپ دیکھیں صرف کے قانون کے اعتبار سے تو ہفت اقسام میں یہ کیا بن رہا ہے؟ ہفت اقسام: صحیح، مثال، مضاف، لفیف، ناقص، محمود، اجوف. ان میں سے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ کبھی سنے نام؟ یہ نہیں سنے، پھر رہنے دیں. محموز ہے، محموز العین. درمیان میں اگر حمزہ، شروع میں حمزہ آ جائے تو محموز الفا، درمیان میں آ جائے تو محموز العین، آخر میں آ جائے تو محموز اللام. تو یہ محموز الفا بھی ہے اور معتل الیا بھی ہے. کیوں آخر میں یا آ رہی ہے؟ رآیا، رآیا، ناقص یائی جسے کہتے ہیں.
معطل یائی کہہ لیں یا ناقص یائی کہہ لیں اس کو. جی لام. تو یہاں پر پھر وہی آ گیا مصرف. تینوں لفظ ایک ہے، موعد، موبق، مصرف، ظرف مکان. دو وزن ہے ظرف کے. بورڈ پہ لکھ دو. نہیں جی، بس بتا رہا ہوں، اتنا ہی غنیمت سمجھے، اتنا غنیمت سمجھے، ورنہ میں ترجمہ پڑھاؤں صرف. اگر تھوڑا سا ٹچ ہو جائے نا، تاکہ وہ آپ نے تو یاد نہیں کرنا، کم از کم تھوڑا تھوڑا آپ کو یاد کرا دیں. تو کیا پوچھ رہا تھا میں؟ ظرف مکان کے دو وزن پڑھے آپ نے، کون سے ہیں وہ ظرف مکان کے؟ یہ کہاں سے پڑھے آپ نے؟ مفعلن اور مفعلن، مفعلن اور مفعلن. تو یہ جو آ رہے ہیں وزن، یہ مفعلن کے وزن پر آ رہے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کر دی ہے اس قرآن میں لوگوں کے لیے من کل مثال، ہر طرح کی مثال. صرف پھیرنا مطلب بیان کرنا، یہاں مانا ہے بیان کرنا، بار بار مختلف انداز سے. تصریف میں ہوتا ہے بار بار انداز تبدیل کرنا، جس کو ہم کر سکتے ہیں. البتہ تحقیق ہم نے ہر طریقے سے بیان کی ہے کو اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں. میرے لیے رہنے دے، بس اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نحو صرفی بنا دے، بس ٹھیک ہے. اپنے حق میں دعا کریں کثرت سے. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن ہے انسان سب سے زیادہ جھگڑالو. ہاں جی، کانا کی خبر ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ خبر نہیں ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اب آپ نے بتانا ہے جَدَلًا اس پر زبر کیوں آئی ہے. اور یہ وہ بات ہے جو میں کئی دفعہ پیچھے بیان کر چکا ہوں. نشانیاں میں نے 3 بتائی تھی. تمیز ہے، کیوں؟ منصوب ہے، نکرہ ہے، اور اکثر میں ابہام ہے. اور ہے انسان بہت زیادہ. ابہام ہے نا کس چیز میں؟ سب سے زیادہ. کس چیز میں؟ جادلن، جھگڑے میں. اب ترکیب کیا ہوگی؟ ترکیب یہ ہوگی کانا فعل ناقص، الانسانو اس کا اسم، اکثرا اسم تفضیل، مضاف شیئن مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے اندر ہوا ضمیر ہے ممیز، ٹھیک. اور جدلن تمیز، اکثر اسم تفضیل اپنے فاعل ہوا اور تمیز سے مل کر جملہ ہو کر یہ خبر ہے کانا کی. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ اسم بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اکثر ہے، اکثر خبر ہے. اور اکثر اسم تفضیل اور اسم تفضیل کے بارے میں شاید آپ نے پڑھا ہو، 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے. پڑھا ہے؟ اسم تفضیل کے بارے میں 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے. پڑھا ہے؟ نہیں جی. افعلا تو اسم تفضیل ہے نا. اس کے جب بھی استعمال ہوگا 3 میں سے، نمبر 1 الف لام لگا ہوا ہوگا اس کے شروع میں، یا وہ مضاف ہوگا یا من ہوگا. پہچان ہے یہ، الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا یا وہ مضاف ہو رہا ہوگا یا اس کے بعد من آئے گا. یہاں کیا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. یا خالی وما منع الناس
اور نہیں روکا لوگوں کو، منع کرنا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، نہیں منع کیا لوگوں کو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائے، اذ جاءہم الہدی جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور وہ مغفرت طلب کرے اپنے رب سے، اللہ مگر، یعنی منع کا فائل اب آ رہا ہے، روکا کس چیز نے؟ صرف اس چیز نے، ان تأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ، او یأتیہم العذاب یا آ جائے ان کے پاس عذاب قبولاً سامنے سے، ان لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا، یا ان کے سامنے آسمان سے عذاب ہوتا رہا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، الناس سے مراد مشرکین مکہ ہے۔ یہ ایمان لانے سے صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ یہ دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو ان کے ساتھ وہ معاملہ ہو جس طرح سابقہ امتوں کے ساتھ ہوا، یا ان کے سامنے عذاب اتر رہا ہو، جیسے کہا گیا پتھروں کی بارش ہو، مختلف باتیں کی گئی۔ اللہ کے رسول سے کچھ یوں بھی کہا گیا تھا، پوری کتاب کیوں نہیں اتری جس طرح پہلے پر اتری تھی؟ آپ کا گھر سونے کا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، آپ ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں، ایسے جس طرح سابقہ انبیاء کے ساتھ کہا جاتا تھا حاملہ اٹھنی یہاں سے نکال کر دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں۔ فرمایا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ بیوقوفی ہے، قبل سامنے کو کہتے ہیں۔ کہاں تاتی اور یاتی ہے نا، تو ظاہر ہے فائل کے اعتبار سے سنت فائل مؤنث ہے تو تاتیہ ہوگا، العذاب فائل مذکر ہے تو یاتیہ ہوگا، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ میں نے سمجھا پتہ نہیں کون سی بڑی بات، سوال کوئی بڑا سوال آیا ہوا ہوگا، یہ تو نرسری والا سوال کیا ہم نے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا مجھے بتائیں کیا اس سے بڑھ کے بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ان دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے، حالانکہ اللہ کا اصول کیا ہے، ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی آ گئی تو اس وقت ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ یوم لا ينفع ایمانها، اس دن جب یہ آ گیا تو ایمان نفع نہیں دے گا۔ جی نمبر دو، اگر یہ موقع مل بھی گیا، یہ موقع مل بھی گیا کہ سامنے عذاب اتر رہا ہے، اس وقت ایمان لانے کی توفیق بھی میسر نہیں ہوگی۔ پہلے لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے، میں نے جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے معجزہ مانگا تھا، معجزہ اس کی صالح علیہ السلام کی قوم نے، کہ یہاں سے اونٹنی حاملہ سامنے آ جائے ہم ایمان لے آئیں گے، تو یا تو یہ معجزے کا انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کے، یا پھر عذاب کا۔ سابقہ قوموں کو اللہ نے برباد کیا، شاید یہ اپنی بربادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائے ہدایت آ جانے کے بعد اور وہ استغفار کرے، مگر اس چیز میں کہ آ جائے ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ، یا آ جائے ان کے پاس سامنے عذاب۔ اب جو مفہومی ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سابقہ لوگوں کے طریقوں کے انتظار میں ان لوگوں نے اپنے ایمان کو موقوف کر رکھا ہے، جب تک وہ طریقہ کار نہ آ جائے جو طریقہ سابقہ لوگوں کے ساتھ اختیار کیا۔ یعنی وہ کیا تھا؟ عذاب دکھایا اللہ نے، اس عذاب کو دے کر فوراً ایمان لے آئے، جیسے وہ قوم یونس کا معاملہ آیا اور دیگر کا معاملہ آیا۔
فرعون کا معاملہ، عذاب دیکھا، غرق ہو گیا، اس کے بعد کچھ لوگ ہدایت لے کر آئے. اس طرح مشرکین مکہ دیکھ لیں، اکثر کا انتظار تھا فتح مکہ کے ساتھ. لوگ اگر یہ مسلمان مکہ پر غالب آ گئے تو مطلب پھر ہمارے پاس یہ ہوگا، ہم ایمان لے آئیں گے. تو فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ ایمان لائے ان کے فتوحات کے سلسلے کو دیکھ کر. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں ہم بھیجتے انبیاء کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. تبشیر اور تنذیر، ان دو امور کو سر انجام دینے کے لیے انبیاء نے ان دو اسلوب کو اختیار کیا، جو اسلوب اللہ نے خود قرآن میں اختیار کیا. جہاں بھی قرآن میں اہل جہنم کا ذکر ہے وہاں اہل جنت کا ذکر ہے، جہاں بھی عذاب کا ذکر ہے وہاں رحمت کا ذکر ہے، جہاں بھی اللہ کے غضب کا ذکر ہے وہاں اللہ رب العزت کی محبت کا ذکر بھی ہے. تو قرآن میں جنت اور جہنم، اہل جہنم اور اہل جنت ایک ساتھ ہے. تو کسی ایک پہلو کو غالب نہیں کرنا چاہیے. بل آپ شروع ہو جائے خوشخبریاں سنانا، ڈرانا نہ چھوڑ دے تو یہ قوم خوشخبری کی وجہ سے بالکل ہی ایک طرف سے اپنے اس پہلو کو بھول جائے گی. تو تنذیر اور تبشیر یہ دونوں ہونے چاہیے، ایک طرف سے ہاتھ شفقت کا ہو اور دوسری طرف یہ والا کام سیدھا چلے گا، پھر ورنہ بچے بگڑ جاتے ہیں. اب بتائیں اسم فاعل کہاں ہے؟ اسم فاعل کہاں ہے؟ پانی پلا دیں یار جلدی سے جی. مبشرین اور منذرین یہ دونوں اسم فاعل ہے، میم موجود ہے اور ثلاثی مزید فی ہے. یہ مبشر اور منذر دونوں کا مصدر بتائیں، دونوں کا مصدر بتائیں. جس طرح آپ نے بتایا نا باب افعال، اس کا بتائیں جی. بشر تو مادہ ہے. جی نہیں، بشرا نہیں ہے جی، یا تو فاطمہ کی بات ہو رہی ہے. منذرین باب افعال ہے، انذر ینذر، منذر باب افعال، اور مبشر یہ بشر یبشر تبشیرا باب تفعیل. بتایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے انکار بھی کیا تو آپ کے اندر وہ اعتماد نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ یہی ہے. ٹھیک ہے. باب تفعیل اور باب افعال. قبلہ کا معنی ہے سامنے، اسی سے اقبال ہے، اقبال سامنے کو کہتے ہیں. مقبل سامنے آنے والے کو، متوجہ ہونے والے کو. تو ہم نے انبیاء کو نہیں بھیجا مگر خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سبحان اللہ، اور جھگڑا کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، باطل کے ذریعے، باطل کے سہارے کفار نے جھگڑا کیا. لِيُدْهِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ باطل کر دے اس کے ذریعے حق کو. دحض کا معنی ہوتا ہے، دحض کہتے ہیں پھسلن کو، کسی چیز کا پھسل جانا. دحض الرجل تب کہا جاتا ہے جب کسی آدمی کا پاؤں پھسل جائے. تو یہاں بمانا باطل کرنا، تاکہ وہ باطل کر دے اس کے ذریعے حق کو. مٹا دینا مانا بھی کر سکتے، تاکہ اس کے ذریعے حق کو لڑکھڑا دے، پھسلا دے، لڑکھڑا دے حق کو.
लड़खड़ाना भी इसी को कहते हैं ना, जो फिसल रहा हो। वत्तखदू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवन, और उन्होंने बनाया हमारी आयात को, वमा उन्ज़िरू, और उसको भी जिससे उनको डराया गया था। क्या बनाया? हुज़ुवन, मजाक। हमारी आयात और जिन चीजों के जरिए उनको डराया गया था, उन्हें, इन दोनों चीजों को हुज़ुवन, उन्हें मजाक बना लिया। ये दो पहलू बड़े खतरनाक हैं जो इस आयत के इख्तिताम में बयान हुए हैं। एक पहलू ये है हक को मिटाना बातिल के जरिए, ये रविश खतरनाक है। बहुत सारे लोग हमारे मुआशरे में कलमा गो है, बातिल पर होने के बावजूद भी हक का इनकार कर रहे होते हैं बातिल के जरिए। सही हदीस का इनकार ज़ईफ हदीस के जरिए, सही अकीदे का इनकार कुफर और शिरक वाले नजरियात के जरिए। यूं कह सकते हैं कुछ लोग तो बातिल के लिए नंगी तलवार होते हैं और कुछ हक के खिलाफ नंगी तलवार बने हुए होते हैं। जितने भी फिरके हैं वो सारे के सारे इसी मनसब पर, इसी ओहदे पर बरा जमा है। कौन से? लियुदहिदु बिल हक युजादिलुल लज़ीना कफरू बिल बातिल लियुदहिदु बिल हक। हक किस चीज का नाम है? कुरान और हदीस का। अक्सर जमातों का मरकजी नुक्ता राय है, कियास है, उसी पर वो जिंदगी गुजारते हैं। रस्म रिवाज है या फुला का फतवा या फुला इमाम साहब ने ये कह दिया, इसके मुकाबले में कुरान और हदीस को, यानी ये बरमला कहते हैं। हम पर तो इमाम की तकलीद वाजिब है, लिहाजा ये हदीस सही है, हदीस सही है। जैसे शमाइल तिरमिज़ी में एक मसला लिखने के बाद क्या लिखा? सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। हक तो इमाम शाफी के पास है, लेकिन यजिबु अलैना तकलीदु इमामिना अबी हनीफा, हम पर हमारे इमाम अबू हनीफा की तकलीद वाजिब है, लिहाजा हम हदीस को छोड़कर उनकी बात को मानेंगे। कोई भी हो, बहरहाल हक बजाय इसके कि उसका साथ दिया जाए, अब हक को मिटाने वालों का साथ दे, तो फिर उन्हीं में अलमरु मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उन्हीं में से होगा। ऐसी शिरकियात और बिदआत के लिए कुरान और हदीस की मनमानी तावील करके अपने नजरिए के तहफ्फुज के लिए उसके पेश किया जा रहा होता है। और कुछ लोग तो मन घड़त रिवायात का सहारा लेते हैं, कुछ ज़ईफ रिवायात का सहारा लेते हैं, कुछ आइम्मा के अकवाल का सहारा लेते हैं, कुछ अकलियात का सहारा लेते हैं। क्यों? अपने बातिल नजरियात के दिफा के लिए, मसला की तासुब की बुनियाद पर। जबकि होना यह चाहिए था सब कुछ को बाला ताक रख के हक को सीने के साथ लगाया जाए, लेकिन ये हर एक के नसीब में नहीं है। मसलक की जो तासुब है ना, वो इंसान को खत्म कर देता है। तकलीद का जुमूद जो है वो इंसान को बर्बाद कर देता है। एक तो ये, दूसरी बात है अल्लाह ताला के शायर का मजाक। नमाज का मजाक उड़ाएं आप। देखिए, एक है सुस्ती से किसी अमल को ना करना, यह भी जुर्म है, लेकिन यह कुफर तक नहीं पहुंचाता आपको। लेकिन शायरुल्लाह का मजाक ये सरी कुफर है। दाढ़ी का मजाक उड़ा दे, नमाज का मजाक उड़ा दे, दीन के किसी मसले का मजाक उड़ा दे, ये सरी कुफर है। आज सोशल मीडिया पर यह वीडियो गर्दिश कर रही है नमाज के हवाले से। एक नौजवान नमाज पढ़ रहा है डांस करते हुए, एक बूढ़ा नमाज पढ़ रहा है डांस करते हुए, बाकायदा कुछ लोग जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं डांस करते हुए, उछल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अलियाज़ बिल्लाह, ये आयतुल्लाह के साथ इस्तेज़ा है, और ऐसे शख्स सरी काफिर है, सरी काफिर है। अबिल्लाही व आयातिही व रसूली कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम्हें मजाक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसका रसूल और उसकी आयात मिली है? वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बी,
کیا کہنا چاہیے؟ ظاہر ہے حق کا دفاع، اگر وہ بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ حق جب سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے اور جو باطل ہے اس کے لیے کوئی ثبات تھوڑی ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ باطل کی جو پھیلاؤ ہے یہ زیادہ کیوں ہے، حق کا کم کیوں ہے؟ تو بہت خوبصورت بات تھی، اس نے کہا کہ جب اہل حق کی حق کو چھوڑ دیں گے پھیلانا تو ظاہر ہے پھر باطل خود بخود پھیلے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کھیتی لگاتے ہیں نا اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے مالک کو، بیج لگائے گا، پانی لگائے گا، کھاد لگائے گا، جو کچرا ہوتا ہے نا وہ خود بخود اگتا ہے، کچرا خود بخود اگتا ہے، اس کو نہ پانی لگانے کی ضرورت ہے نہ کھاد دینے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود سر اٹھاتا ہے۔ اس لیے اہل حق کو حق کا دفاع کرنا چاہیے۔ ہم میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، جس محاذ پر بھی وہ حق کا دفاع کر سکتا ہے، حق کی تبلیغ کر سکتا ہے، اسے حق کی تبلیغ کر کے، حق کا دفاع کر کے، حق کی مدد کرنے والوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے۔ کیوں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کس کو کہتے ہیں؟ اس کے دین کی مدد۔ اگر مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے دین کو غالب کرنا ہے، تم نہیں تو اللہ کسی اور کے ذریعے کروائے گا، اللہ نے تو کام کروانا ہے۔ اگر اس فہرست میں میں اور آپ شامل ہو جائے تو ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ جس طرح مجھے بتا رہی ہیں ایسے ہی دیکھیں، ادب کے دائرے میں رہ کر ایسے تھوڑی ہوتا ہے تم کافر، تم مشرک، تم منافق، تم یہودی، بالکل نہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی مستند کتاب دے دیں، مستند جس مسئلے میں کمزوری ہے آپ کتاب۔ کیا یار یہ والا یہ نا یہاں سے ہوگا نا صحیح۔ اچھا جی، تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کسی موقع پر موقع ملے تو آپ ادب کے دائرے میں رہ کر ان کو دعوت دیں حق کو سمجھنے کی، کہ آپ یہ حدیث پڑھ کر دیکھیں، آپ قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھیں۔ اور اسی طرح جو اگر آپ کے پاس کوئی اچھا موضوع ہے، مضمون ہوتا ہے، کوئی رسالہ ہوتا ہے مختصر و جامع، آپ ان تک وہ پہنچائیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ کسی عالم کے مستند کوئی آپ کے کوئی ویڈیو کلپ ہے تو آپ وہ بھیجیں ان کو کہ اس کے ذریعے سنیں، اس کو دیکھیں، سمجھیں۔ باقی رہی بات، ایک اور بات قرآن کریم میں کہ اگر کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق ہو رہا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اچھا اب ہاں ایک اور بات جو آپ نے سوال کیا، مسلک کی اختلافات، یہ بات بالکل غلط ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن آپ ہر ایک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم غلط میں صحیح، ضرورت نہیں، آج کا دور نہیں۔ نبی میں ایک مثال دیتا ہوں، نبی علیہ السلام سے 3 سوال ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول ایک وہ شخص ہے جو لڑائی اس لیے کرتا ہے تاکہ مجھے مال غنیمت ملے، دوسرا وہ شخص ہے جو لڑائی اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا تذکرہ ہو، ایک شخص وہ ہے جو لڑائی اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری، اس کی شجاعت کے کارنامے لوگوں میں معروف ہو جائے۔ ان میں سے فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے تینوں کا ذکر نہیں کیا، آپ نے کیا کہا؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ تنقید نہیں کی ان پر، 3 باطل نظریات تھے، آپ نے چھوڑ دیا ان کو، آپ نے صحیح بات بتا دی۔ جو اللہ کی توحید کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہے وہی فی سبیل اللہ ہے، باقی خود نفی ہو گئی۔ تو حق کو بیان کرتے چلے جائیں، باطل کی خود بخود نفی ہو جائے گی، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ حق کے اندر اللہ نے پاور رکھی ہے تو اس پاور کا استعمال کریں۔ جہاد صرف بالسیف نہیں ہے، بالقلم بھی ہے اور باللسان بھی ہے، بالمال بھی ہے، جو اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ جی
جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایک شاید پتہ نہیں آپ کو بتائی تھی یا کس کو، محمد اسماعیل سلفی، اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، ان کی کتاب حجیت حدیث کے نام سے ہے، مختصر سے حجیت حدیث کے نام سے، بہت بہترین رسالہ ہے، وہ دیں آپ۔ تدوین حدیث کے حوالے سے بہت سارا کام ہو چکا ہے، لیکن یہ مختصر سا رسالہ اصول حدیث کے تعلق سے، حجیت حدیث کے تعلق سے بہت مفید ہے یہ۔ پیریڈ کس کے پاس کس کا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیے یہ آیت پوری کر لیتے ہیں۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس سے جو، ذکر بآیات ربہ، کہ اسے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی ہو، فأعرض عنہا، اور وہ اس سے اعراض کرتا ہے۔ جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے، نصیحت آیات کے ساتھ کی گئی ہے پھر بھی اعراض کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَنَسِيَ، اور وہ بھول جائے، مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، یعنی جو مستقبل میں جو زندگی کے معاملات میں وہ کر چکا ہے اور اسے بھلا دیا اس نے، اور وہ نصیحت جو تھی اس سے بھی اعراض کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، بے شک ہم نے ڈال دیا ہے ان کے دلوں پر، اکنتن، اکنہ کہتے ہیں پردے کو کہہ دیں، سبحان اللہ، پردے ڈال دیے ہم نے، کس سے؟ اَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس بات کو سمجھے، ہم نے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے، کس بات کو؟ جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بوجھ، کوئی ایسی بوجھل چیز ڈال دی گئی ہے کہ وہ سماعت سے محروم ہو گئے۔ وقرن، وقر ٹاٹ کو بھی کہتے ہیں اور ایسے بوجھ کو بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا کان ایسے بھاری ہو جائے کہ کچھ سننے کے قابل نہ رہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر آپ ان کو دعوت دیں گے نا ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، یہ کبھی بھی، ہرگز ہرگز کبھی بھی یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، ہرگز یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہدایت کے لیے دو چیزیں بہت لازمی ہیں، سمع، سنیں گے تو غور کریں گے آپ، جب آپ کی سماعت ہی بند ہو گئی تو کان کے ذریعے دل میں بات اترتی ہے، تو دل میں آگے پردہ ہے، دل پہلے سے بند، کان پر اللہ نے پردہ لگا دیا ہے، تو پھر اگر دیکھیں گے بھی تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، ہدایت کا سبیل ہی اللہ رب العزت نے بند کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں اسم تفضیل کون سا ہے؟ ازلامو، اسم تفضیل کے میں نے بتایا تھا تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے، یہاں کون سا ہے؟ الف تو نہیں تھا نا، الف لام، ایک الف لام تھا، من کے ساتھ تھا، اضافت کے ساتھ، یہاں کون ہے؟ اتنا بڑا من نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ اظلمو من من، من من، من من، یہ من ہے، یہ یدا، یہ کیا ہے؟ یہ یدا کیا ہے؟ ہاتھ نہیں، مطلب یہاں کیا بن رہا ہے؟
فائل ہے، فائل ہے، فائل کی رفیع حالت، فائل تو مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں رفیع حالت کس سے آئی ہے؟ رفیع حالت کس سے آئی ہے؟ الف سے، الف ہے نا، اصل میں تھا یدانی، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، یداہو ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ باقی رہا انشاءاللہ پھر اگلے پیریڈ میں پتہ چل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تیرا رب خوب بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے، تیرا رب خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ مواخذہ کر لے ان کا یعنی لوگوں کا، پکڑ لے اگر وہ لوگوں کو، بما کسبوا ان کے اعمال کی وجہ سے، کسب سے مراد عمل جو انہوں نے کمائی کی، اگر وہ پکڑ لے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے، لعجل یقیناً وہ جلدی کر لے، لہم ان کے لیے، العذاب عذاب دینے میں۔ اگر عمل کی وجہ سے اس نے گرفت کرنی ہو تو پھر وہ جلدی عذاب دے کر ان کو عذاب سے دوچار کر دے، لیکن تیرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کیا ہے کہ گناہ کرتے ہی سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے، مہلت، توبہ کا موقع دیتا ہے، رجوع کا موقع دیتا ہے، پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ جب مہلت کا وقت ختم ہوتا ہے نا، مہلت دے دی لیکن اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، فوراً سزا نہ دی، تو پھر جب مہلت دیتا ہے اور مہلت ختم ہوتی ہے تو فرمایا بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، بلکہ لہم موعد، ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، لن یجدوا ہرگز نہیں پائیں گے وہ، من دونہ اس کے سوا، موئلا فرار کی کوئی جگہ، جائے پناہ، موئل مصرف کے معنی میں ہے، جائے فرار، جائے پناہ، یعنی جب مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، مہلت ختم ہوئی تو پھر اللہ چھوڑتا بھی نہیں ہے ایک لمحے کے لیے۔ دو نعمتیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک یہ نعمت ہے کہ اللہ فوراً گرفت نہیں کرتا، یہ بھی بڑا فضل ہے اس کا، گناہ ہوا فوراً گرفت نہیں کرتا، اور دوسرا فضل اس کا یہ ہے، دوسرا اس فضل سے فائدہ نہ اٹھانا، پھر اس کا انتقام یہ ہے کہ جب مہلت ختم ہوتی ہے تو ایک لمحے کے لیے پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ فضل سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہلت ختم ہوئی تو پھر اللہ موقع بھی نہیں دیتا بھاگنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے
یہ فرمایا بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے، یہ اس کی صفات بیان ہوئی ہیں. تو اس آیت میں اللہ کی رحمت کیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مہلت دینا، ورنہ غلطی پر تو فوراً پکڑ ہونی چاہیے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر غلطی پر فوراً سزا دے دیتا تو پھر زمین پر کوئی نہ بچتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. میرے خیال میں ایسی آیت ہے کہ اگر زمین پر اللہ تعالیٰ گناہ پر فوراً گرفت کرتا تو زمین پر چلنے والا کوئی ایک بھی نہ ہوتا. اللہ کا فضل ہے. اچھا، اس میں اس آیت کے اندر دو اسم ظرف استعمال ہوئے ہیں، کون سے ہیں وہ؟ موعد اور موئل. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ظرف زمان ہے موعد، اور دوسرا ظرف مکان ہے موئل، جائے فرار. اس آیت کے اندر ایک اسم مبالغہ استعمال ہوا ہے. جی، یہ اسم مبالغہ نہیں ہے، یہ فعل ہے، لام تاکید ہے. عجل فعل ہے، مبالغہ جی عجل فعل ہے، یہ لام تاکید ہے. مفعول فی وہاں کہیں گے جہاں پر، ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، غفور، غفور فعول کے وزن پر ہے. فعیل فعول مبالغے کا وزن ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ بھی کیا خوب بخشنے والا ہے. یہ ذو کن اسما میں سے ذو الرحمہ میں جو ہے، ستہ کہہ دیں، خمسہ نہ کہیں، ستہ. خمسہ آپ نے پڑھا ہوگا لیکن اسما ستہ. کسی کتاب میں خمسہ اور کسی میں ستہ، تو اصل ستہ ہی ہے، 6 ہیں. ان میں سے ایک ہے ذو بمانا صاحب. کوئی اور ذو بھی ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں، وہ ذو بمانا الذی ہوتا ہے. ذو بمانا الذی اسم موصول ہے، ذو بمانا صاحب یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ ہے وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ ہے وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. قرا کس کی جمع ہے؟ یہ قریہ. ام القرا کسے کہا جاتا ہے؟ مکہ کو. مکہ کو ام القرا کہا جاتا ہے. ام القرا تمام بستیوں کی ماں، سب کا انحصار اسی پر تھا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ یہ ہیں وہ بستیاں أَهْلَكْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. لَمَّا ظَلَمُوا جب انہوں نے ظلم کیا، سرکشی کی، زیادتیاں کی، تو پھر ہم نے مہلت دی. مہلت ختم ہوئی تو ہم نے تباہ کر دیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ اور ہم نے بنایا تھا ان کی ہلاکت کے لیے موعیداً ایک وقت مقرر، ایک وعدے کا وقت ہم نے مقرر کیا تھا. مہلت کے بعد جب وہ وقت آیا تو پھر ہم نے ختم کر دیا، کیونکہ مہلت ختم ہونے کے بعد پھر نجات کا سامان بھی ختم ہو جاتا ہے. مہلک اور موعید یہ کیا ہے؟ جی دونوں مفعلون کے وزن پر ہے. موعد مہلک مفعل. اس سے کون سی بستیاں مراد ہے؟ یہ ساری بستیاں جو آپ نے پیچھے بہت ساری تفاسیر میں قرآن کریم کی پچھلے حصوں میں پڑھ لی ہیں. قوم سمود ہے، اور اسی طرح قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے. ان سب نے جب ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیسی جگہ پر یہ بھی ذکر کیا ہے ان سب کے کرتوت، پھر ان پر آنے والے عذاب. اللہ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ہم نے ظلم تھوڑی کیا تھا ان پر، خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے یہ تھے، جس کی وجہ سے یہ سزا آئی ہے. سورہ کہف کا اہم ترین قصہ شروع ہو رہا ہے.
اور وہ قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون اور تیسرا خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون رہے، اور خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں راجح موقف یہی ہے کہ نیک لوگوں میں سے تھے، ان کا نبی ہونا کہیں نصاً ثابت نہیں ہے، جس طرح لقمان علیہ السلام کا نبی ہونا کہیں نصاً ثابت نہیں ہے، البتہ یہ رجال من الصالحین ہے۔ خضر جی مہلک، یہ بھی اسم ظرف ہے، اسم فاعل نہیں ہے، اسم فاعل ہوتا تو مہلک ہوتا، مہلک، مفعول ہوتا تو مہلک ہوتا، تو مہلک۔ تو خضر کا جو نام ہے نا، خضر کس کو کہتے ہیں؟ ہریالی کو۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں کیا ہوتا تھا؟ سبزہ، ہریالی ہو جاتی تھی، اس لیے اسم بمسمى ہی ہے، اسم بمسمى، جو نام ہے ویسے ہی تھے وہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان سے، یعنی یوشع، کیا کہا؟ لا ابرہ، میں تو چلتا ہی رہوں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، او امضی حقبا، یا میں زمانہ بھر چلتا رہوں گا۔ ابلغ یہ واحد متکلم ہے، بلغ یبلغ پہنچنا، ابلغ حتی کی وجہ سے زبر آیا ہے، کیوں آیا بھائی؟ حتی تو حروف جارہ میں سے ہے، ان مقدر ہے، حتی حرف جر ہے نا، تو حرف جر کیسے آ گیا فعل پر؟ جواب دے دیا آپ نے، ان مقدر ہے، ان کی وجہ سے فعل کیا بن جاتا ہے؟ فعل کیا بن جاتا ہے؟ نصب تو آ گیا، لیکن فعل کیا بن جاتا ہے؟ شاباش، مصدر۔ ان فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اور وہ مصدر اسم ہے، تو حتی اگر حرف جر بھی ہے تو ٹینشن ختم ہو گئی آپ کی، اسم پر آ گیا۔ جی، اب یہ اسم مصدر، اس کو اس میں سری نہیں کہیں گے، اس میں مؤول کہتے ہیں۔ جب مصدر کی وجہ سے، جب کوئی اسم کوئی حرف کسی فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تعویلاً، تو اس کو اس میں مؤول کہتے ہیں، اس میں سری نہیں، غیر سری، کیونکہ تعویل شدہ ہے۔ تعویل سے، تعویل جس طرح لکھتے ہیں نا، مؤول، میم واو کے اوپر حمزہ پھر میم لام، مؤول، میم واو کے اوپر حمزہ پھر لام۔ مجمع، یہ مجمع کیا چیز ہے؟ اسم کون سا ہے؟ ظرف کون سا ہے؟ ظرف مکان۔ اچھا، یہ پھر مجمع کیوں ہے؟ مفعول کے وزن پر کیوں ہے؟ اس سے پہلے تو آپ پڑھ رہے تھے مفعول کے وزن پر۔ قاعدہ کیا ہے کہ مفعل کب ہوگا، مفعل کب ہوگا؟ جی نہیں، اسم ظرف ہی ہے، اسم ظرف ہی ہے، بیان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسم ظرف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مفعل اور مفعل کا قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے جب مضارع کا عین کلمہ مضموم ہوگا،
جس فعل کے مضارع کا عین کلمہ کیا ہوگا؟ مضموم یا مفتوح، مضموم یا مفتوح، اس کا وزن ہے مفعل. اور جس کا عین کلمہ مکسور ہو اس کا وزن کیا ہے؟ مفعل. جیسے یضربو کیا پڑھیں گے؟ اسم ظرف مضربن، ٹھیک ہے، مضربن. اس کا کیا آ رہا ہے؟ جمع یجمع، مفتوح ہے. تو جب مضارع مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو وزن ہے مفعل. جب مضارع مکسور العین ہو تو وزن ہے مفعل. اب دیکھیں وعدہ یعیدو تھا، یعیدو تو ہم ظرف کیا پڑھا؟ موعد، ٹھیک ہے. حکم اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. حکم ایک ہے زمانہ معین، 70 سے 80 سال کے دور کو بھی حکم کہتے ہیں. اور دوسرا حکم کا غیر معین مدت. دو معنی ہیں حکم کے، ایک ہے زمانہ معین اور وہ ہے 70 سے لے کر 80 سال تک، اور دوسرا حکم کا معنی ہوتا ہے غیر معین مدت. یہاں غیر معین مدت مراد ہے. یا تو ہم پہنچ جائیں گے دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر، یا ہم زمانہ بھر چلتے رہیں گے. اب مجمع البحرین کون سی جگہ ہے؟ کوئی تعین نہیں ہے اس کی، تو کون سی جگہ ہے؟ بعض نے بہت سارے نام لیے ہیں، فلاں جگہ فلاں جگہ، لیکن کوئی صریح لفظ صراحت کے ساتھ نہیں ہے کہ مجمع البحرین سے مراد کون سی جگہ ہے. امزیہ، مزا یمزی سے امزی، یہ اس پر زبر کیسے آ گئی؟ امزیہ. یہ مفعل اور مفعل یہ اسم ظرف کے وزن ہے. جی یہ اصل سیگا ہے امزی نمزی، یہاں پر اعراب نہیں ہے. امزی نمزی اصل سیگا ہے، تو یہ زبر کیسے آ گئی؟ حتی پر عطف ہے، اس کا عطف ہے، او عاطفہ ہے، عاطفہ اس کا عطف ہے ابلغا پر، ٹھیک ہے، ابلغا پر. تو مطلب یہ کہ اس اصل یہاں پر کیا تھا؟ حتی امزیہ، اصل میں یہ تھا. تو اب وہ ناسبہ موجود ہے. فلما بلغا، جب دونوں پہنچے. یہ تسنیہ کیوں ہے؟ دو تھے نا. جب پہنچے دونوں کہاں پر؟ مجمع بینہما، دونوں دریاؤں کے ملنے والی جگہ پر. نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی. حوت مچھلی کو کہتے ہیں. فاتخذ سبیلہ، اس مچھلی نے لیا اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سارا بن، سرنگ کی صورت میں. سرنگ دیکھیے نا، سرنگ اندر جا رہی ہوتی ہے، تو سمندر میں سرنگ کے اندر وہ مچھلی بھاگ گئی. جبکہ نکلنے سے پہلے اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ سے پوچھا اللہ کس جگہ ملیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی جگہ تم ایک مچھلی لے جاؤ کسی چیز میں ڈال کر، جہاں سے وہ مچھلی نکل کر بھاگے گی نا، بس وہیں پر تمہاری ملاقات ہوگی. معاملہ یہ ہوا کہ اس جگہ پر پہنچے اور یہیں پر خضر تھے، لیکن مچھلی نکل گئی، ان کو پتہ نہیں چلا. اچھا دوسرے نے دیکھا بھی مچھلی نکل کے جا رہی ہے، اسے یاد ہی نہیں رہا بتانا، بھول گئے. ایک دن اور ایک رات چل کر آگے چلے گئے. اندازہ لگا کتنا چلے ہوں گے. ایک دن اور ایک رات آگے چل کر گئے، وہاں پر کا تھکاوٹ ہو گئی ہے، صبح کا ٹائم ہے، چلو ناشتہ کرتے ہیں. ناشتے کے لیے جب سامان رکھا تو کہا اوف، یوشا نے کہا مچھلی تو نکل گئی تھی وہاں پر، مجھے یاد ہی نہ بتانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ تو ہم نے جانا تھا،
جلدی سے کھانا کھاؤ اور واپس چلتے ہیں. تو پھر وہاں پہنچے اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے. وہ ملاقات کیسے ہوئی, کیا ہوا, تو آگے ساری تفصیل موجود ہے. تو سرب کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ کو. فلما جاوزا, جب دونوں آگے نکل گئے. جاوزا واحد ہے اور الف تسنیہ ہے, جاوزا. جب دونوں آگے نکل گئے, جی ہاں نہیں, ظرف مکان نہیں, سربن تمیز ہوگی. جب دونوں اس جگہ سے آگے نکل گئے, قال لفتاہ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا, یوشا سے, آتینا غداءنا, لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ. ویسے غدا مطلب کھانے کو بھی کہتے ہیں. عمومی طور پر جب آپ کھانا دیر سے کھائیں اور ہو آپ کا وہ صبح والا ہی, تو اس کو الغدا بھی کہتے ہیں. ویسے الگ الگ اصطلاحات بھی ہیں. رات کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ عشاء, دوپہر کو غدا, ناشتے کو فطور. فطور الفطور کہتے ہیں. طا سے, طا جو ہے وہ طوطے والی ہے جی, افطار سے, جی بالکل صحیح لکھا. ہمارے پاس ہمارا کھانا لاؤ. لقد لقینا, یقیناً ہمیں پہنچا, من سفرینا ہذا, ہمارے اس سفر سے, نصبن, تھکاوٹ, تکلیف. نصب تھکاوٹ کو بھی کہتے ہیں, تکلیف کو بھی کہتے ہیں. ظاہر ہے تھکاوٹ سے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف. ہمیں ہمارے اس سفر میں بڑی تکلیف اٹھانا پڑی ہے, لہذا جلدی سے ناشتہ لاؤ. کھا پی کر بندہ تھوڑی سی تھکاوٹ اپنی دور کر لیتا ہے. جی اچھا, اس طرح کی جگہ بہت ساری ہیں جہاں دو دریا ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا, ملنے کا ایک مطلب یہ, ایک طرف کھارا ایک طرف میٹھا. ملنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے ایک طرف سفید ایک طرف کالا. ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ادھر سے بھی دریا آ رہا ہے ادھر سے بھی دریا آ رہا ہے, یہاں کا دونوں ایک ساتھ ہو رہے ہیں. تو یہ سارے مطلب ہیں. یہاں کون سا مطلب ہے اور وہ جگہ کون سا, اس کی صراحت کہیں نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا وہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہے وہ جگہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام بیٹھ کر ملاقات کی تھی. دوسرے نے دوسری جگہ لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ جگہ ہے, تیسری نے تیسری جگہ لگائی ہوئی ہوتی ہے. تو نسن کہیں صراحت نہیں ہے, ہر ایک نے قرائن سے کچھ نہ کچھ جگہ تجوید کی کر رکھی ہیں. غدا کھانے کو کہتے ہیں, مطلق کھانے کو. اگر آپ نے ناشتہ نہ کیا ہو تو پھر یہ آپ کا ناشتہ بن گیا, اگر ناشتہ کیا ہوا تو پھر یہ دوپہر کا کھانا بن گیا. قالا, جی سینا سے نکلے, تور سینا سے نکلے اور کہاں پہنچ گئے پتہ ہی نہیں ہے. قالا, اس نے جواب دیا. کس نے؟ یوشا نے. ارائیتا, کیا آپ نے دیکھا نہیں, اذ اوینا الی الصخرۃ, جب ہم پتھر سے ہم نے ٹیک لگائی تھی, جب ہم نے پتھر پر پناہ لی تھی. ایک جگہ بیٹھے تھے نا سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے, اور وہیں سے وہ نکل کر سرک گئی تھی. تو اس یوشا نے کہا کیا آپ نے دیکھا نہیں, جب ہم نے اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی, جب ہم نے پتھر پر پناہ لی تھی, فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ, میں مچھلی بھول گیا. کیا بھول گیا؟ مچھلی, مچھلی کا بتانا بھول گیا. وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ,
نہیں بھلوایا مجھے مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کروں، اس کا تذکرہ کروں، یہ شیطان نے بلوا دیا۔ واتخذ سبیلہ، اس نے اختیار کیا اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے، عجیب طریقے سے وہ سمندر میں داخل ہوئی۔ اس کا نکلنا، اس کا سرکنا، سرنگ میں داخل ہونا، یہ سارا باعث تعجب تھا، لیکن بتانا بھول گیا۔ عجبا، تعجب، جی ہاں، تعجب یہ حال ہو سکتا ہے، یہ حال ہو سکتا ہے، حال بنا سکتے ہیں۔ جی بحرین ایک ملک کا نام ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ جی دو دریا مراد ہے یہاں پر، بحرین کو بھی شاید اسی وجہ سے کہتے ہوں، لیکن میں نے بتا دیا کوئی خاص جگہ معلوم اور معروف نہیں ہے جس کا کوئی نصاً اس بات ہو رہا ہو۔ قال ذلك، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو تھا، ما کننا نبغی، جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا، تو وہ اپنے قدموں کے نشانات پر، فرتدا وہ لوٹے، ارتداد کہتے ہیں واپس پلٹنا، فرتدا وہ واپس پلٹے، علی آثارہما، اپنے نشانات پر، قصصاً پچھلے قدم، الٹے قدم۔ قصص کا معنی ہوتا ہے پیچھے لگنا، کسی کے پیچھے لگنا، تو یہ آثار کہتے ہیں قدموں کے نشانات کو۔ تو وہ واپس پلٹے اپنے نشانات پر، قصصاً پیچھے کو، اپنے پاؤں کے نشانات کے پیچھے لگے اور واپس پلٹے، یعنی جو ظاہر ہے زمین پر چلتے ہیں تو پاؤں کے نشانات پڑتے ہیں، تو نشانات کے ذریعے وہ اس مقام تک پہنچے۔ جی کچی بھی ہو، کچی مٹی بھی ہو تو اس کے اوپر نشان تو پڑ جاتا ہے۔ قصصا، یہ بھی اس سے حال بن سکتا ہے، فرتدا سے، قصصا دیکھنا بھی ہوگا، دیکھ لیں آپ، دیکھنا بھی ہوگا، دیکھ لیں آپ، لیکن قصصا کا معنی پیچھے لگنا ہے، قصص کا معنی دیکھتے ہوئے تو واللہ عالم یہ معنی تو نہیں ہے، قصص ہمیشہ پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، نشانات کو دیکھ کر اس کے پیچھے لگنا۔ یہ نبغی کیا ہے؟ مصدر ہے۔ نبغی کا ترجمہ ہم تلاش کر رہے تھے، جی فعل ماضی، ابغی نبغی، بغا یبغی سے، ابغی نبغی، ابغی نبغی، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ۔ فوجدا، ان دونوں نے پایا، وجدا، کون سا سیکھا؟ وجدا تسنیہ، وجدا مضارع کیا آتا ہے؟ وجدا یجدو، پیچھے پڑھ چکے ہیں ہمیں، فلم یجدو پڑھا ہے نا؟ تو ان دونوں نے پایا، عبدن من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا،
ہم نے اسے دے رکھی تھی اپنی رحمت میں سے کچھ، اپنی طرف سے ہم نے رحمت عطا کر رکھی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے اسے سکھایا تھا، من لدنا، اپنی جانب سے، علم، اپنی خاص رحمت دے رکھی تھی اور اپنی طرف سے ایک علم دے رکھا تھا۔ اچھا، اس سے کچھ لوگ علم لدنی پر استدلال کرتے ہیں۔ علم لدنی، یہ پتہ نہیں کون سی چیز ہے علم لدنی، کہتے فلاں کو تو اللہ نے علم لدنی دے رکھا ہے۔ وہ علم لدنی سے مراد ہوتا ہے الہام، القاء، کشف، انکشافات، کشفی عقیدہ ہے، اس کے حاملین موجود ہیں، کہتے ہیں فلاں کو بڑے انکشافات ہوتے ہیں، الہامات ہوتے ہیں، علم لدنی ہے یہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا؟ ہاں، اس میں لدن اور عندہ یہ دونوں ظرف ہیں، ٹھیک ہے؟ عندہ اور لدن یہ دونوں اسماء ظرف میں سے ہیں۔ من لدنہ، من لدنی، من لدنا، یہ سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی اچھا بہت ساری لغات بھی ہے پڑھنے کی، بہت سارے طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے۔ لدن، لدنو، لدنو، لدو، لدو، لدی، مختلف قرات ہے، مختلف الفاظ میں اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن سب کا معنی کیا؟ عندہ، من لدنا، من لدنی، من لدن، اپنی جانب سے، من عندنا۔ اچھا، اس رحمت سے بعض نے نبوت لی ہے اور بعض نے الہامات اور انکشافات لیے ہیں اور بعض نے کوئی خصوصی انعامات مراد لیے ہیں۔ ہر ایک مفسر کی اپنی اپنی توجیہ ہے۔ معلوم کرنا تھا، معلوم ہو گیا؟ جی جی، یہ طویل سفر ہے، طویل سفر۔ جی اچھا، خضر علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے کچھ بھی ثابت نہیں ہے سوائے اس کے جو یہاں ہے، اور کہتے ہیں کہ ابھی بھی زندہ ہے اور وہ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر زندہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آتے، نہیں آئے، بلکہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا جو اس وقت زندہ ہے 100 سال پورے نہیں ہوں گے اور وہ ختم ہو جائے گا، جو اس وقت زندہ ہے۔ تو اگر زندہ تھا تو بھی چلے گئے، ورنہ اس سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا نبی ہے، اب نبی اور ولی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی معاونت اور نصرت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے تعلق سے کسی بھی موقع پر ثابت ہے کہ خضر علیہ السلام آئے تھے؟ بالکل نہیں۔ تو یہ کہانیاں ہیں، کہانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، جو بچوں کو نیند نہ آ رہی ہو تو سلانے کے لیے سنائی جاتی ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سوائے اس چیز کے جو قرآن میں آ گیا، یا مختصر وجہ تسمیہ کے تعلق سے صحیح بخاری کا میں نے بتایا، خضر کو خضر اس لیے کہتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہے۔ لدنا کا معنی ہماری جائے، من عندنا، عندہ والا معنی ہے۔ اچھا، علمن یہ کیا ترکیب میں بن رہا ہے؟ علمن، جی خضر نام رکھ سکتے ہیں جی، اگر آپ نے وہ لگانا ہے، گھاس باس لگانا ہے تو رکھ دیں، کوئی حرج نہیں، رکھ سکتے ہیں۔
سبزہ اگوانا چاہتے ہو تو رکھ دے، ورنہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. تمیز نہیں ہے، مفعول مطلق ہے. علمناہ علما، علمناہ علما. تو کون سا علم تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں خاص ان کو بتائی تھی جو راز آگے آ رہے ہیں. باقی میں نے بتا دیا علم لدنی کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی مربی کے، محسن کے سکھائے الہامی طور پر انسان کے پاس وہ فیض یاب ہو جائے علم سے، یہ ایسی داستانیں کہانیاں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کچھ اولیاء انبیاء سے بھی افضل ہوتے ہیں. دیکھیں یہ نبی نہیں تھے اور موسیٰ اولو العزم پیغمبر ان سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے، تو اس سے غیر نبی کا نبی سے افضل ہونا ثابت ہو گیا. بے تکی سی بات ہے. نہیں، خاص تو نہیں انبیاء کے ساتھ، کسی نیک انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں. لقمان علیہ السلام سلامتی کی دعا ہے نا، وہ تو کر سکتے ہیں. ہاں، تو سلامتی کی دعا ہم بھی دعا کیتن کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی سلامتی علیہ السلام. باقی درود یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، صلی اللہ علیہ وسلم جو درود کے مخصوص الفاظ ہیں انبیاء کے ساتھ خاص ہیں. اچھا، انبیاء کے لیے جو ہے نا وہ بے اعتبار خبر ہے، علیہ الصلاۃ والسلام بے اعتبار خبر ہے. بقیہ کسی کے بارے میں کہیں گے علیہ السلام، وہ بے اعتبار دعا ہے، دعا کہ ان پر سلامتی ہو. جیسے مرحوم ہے نا، مرحوم ایک اعتبار سے غلط ہے، ایک اعتبار سے جائز ہے. مرحوم اگر بے اعتبار خبر ہے تو ناجائز ہے، مرحوم بے اعتبار دعا ہے تو جائز ہے. یعنی انشاءاللہ یہ مرحوم ہے، اند اللہ مرحوم ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس پر اترے، یہ دعا ہے تو ٹھیک. اگر یہ کہ اتر چکی ہے خبر تو پھر بالکل باطل بات ہے. ہر فوت ہونے والا مرحوم تھوڑی ہوتا ہے. پھر تو آپ ابو جہل کو بھی کہہ دیں مرحوم. اردو میں استعمال ہوتا ہے فوت شدہ کے لیے. ان کے لیے جو قرآن نے اصطلاح استعمال کی وہ رضی اللہ عنہ سب سے بڑی اصطلاح ہے، اور یہ بھی خبر کے طور پر اللہ ان سے راضی ہو گیا. باقی کسی خاص فرقے کا نظریہ ہو، علیہ السلام کسی کے لیے لگاتا ہو اس طور پر کہ امامت کے درجے پر فائز کر کے پھر ان کو انبیاء سے افضل قرار دے کر، تو استعمال نہیں کرنا چاہیے. جیسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں، امام بھی کہتے ہیں، تو امامت اور علیہ السلام ان کا ایک خاص نظریہ ہے. اس بنیاد پر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے امام اور علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی خاص فرقے کی مخصوص اصطلاح ہے، ایسا استعمال کی ہے. اب کوئی بھی نام لیتا ہے امام حسین علیہ السلام، صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، تو صحابی کے لیے جو لفظ ہے وہ رضی اللہ عنہ ہے، جو سب سے زیادہ جو اللہ نے استعمال کیا قرآن میں کئی جگہ پر. سید صحابہ کو کہا گیا، وہ کہنا چاہیے، حضرت کی جگہ سید کہنا چاہیے ہر صحابی کو. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا. دیکھیں یہ علم کا حصول شروع ہو چکا ہے. اس حصول علم سے پہلے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کون سے نبی ہیں؟ اولو العزم پیغمبر، کلیم اللہ. اتنے عظیم پیغمبر ہونے کے باوجود بھی اتنا لمبا سفر کیا کس لیے؟ حصول علم کے لیے. اور ہے کون؟ اس سے بڑھ کر کوئی منصب ہو سکتا ہے؟ منصب نبوت سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. تو اس کا معنی یہ کہ جب اولو العزم پیغمبر حصول علم کے لیے لمبا سفر کر رہے ہیں تو پھر کوئی بھی ایسا منصب اور عہدہ نہیں باقی بچا جو حصول علم میں رکاوٹ بن سکے. ایک عالم، ایک شیخ، ایک فضیلہ اگر حصول علم میں اس وجہ سے آگے نہیں بڑھتا کہ یار میں تو شیخ صاحب ہوں، میں تو شیخ الحدیث ہوں، میں تو شیخ التفسیر ہوں،
میں تو القاری المقری الفراں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کے اندر، علم کے حصول میں متکبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا تھا۔ کون سا؟ یہی جو جس کی وجہ سے اللہ نے یہاں تک پہنچایا کہ اب سفر کرو۔ کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا زمین پہ عالم کون ہے؟ میں ہوں۔ کسی حد تک بات بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ علم ایک شخص کو ہم نے دے رکھا جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کہہ تو سکتے تھے پروردگار مجھے بھی سکھا دے، اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ جائیے، بلکہ انہوں نے خود کہا اے پروردگار میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ محدثین کے اب دیکھیں اسفار جو سفر کیے ہیں، ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کیا، صرف ایک حدیث کے لیے۔ حدیث بھی موجود تھی، صرف ایک واسطے کو گرانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کیا کہ میری سند جو ہے وہ اللہ کے رسول تک کم واسطوں سے پہنچے۔ کیا رغبت تھی۔ اور آج کا دور جو حصول علم میں استاد لگا ہوا ہوتا ہے، طالب علم سو رہا ہوتا ہے، استاد لگا ہوا ہوتا ہے، طالب علم باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ جس کو موقع نہیں دیا اللہ نے اگر موقع دے دیا ہے، اس موقع کا یہ ضیاع ہے، ناانصافی ہے موقع کے ساتھ۔ آن لائن والے حضرات جو کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، استاد سمجھ رہا ہے کہ طلبہ ماشاءاللہ حاضر ہیں۔ بعض کلاسوں میں نے ایسا دیکھا ہے، بھئی عبارت پڑھیں آپ۔ اب میں کہہ رہا ہوں بار بار عبارت پڑھیں، عبارت پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وجہ بعد میں پتہ چلا کہ کوئی کہیں مصروف ہے، کوئی کہیں مصروف ہے، تو صرف آن لائن ہوئے ہیں۔ استاد جی کو تاثر دینے کے لیے ہم آن لائن ہیں۔ جی میں نے آپ لوگوں کو تو نہیں کہا نا، میں ویسے بات کر رہا ہوں۔ کبھی ہو جاتا ہے نا، دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی، روزانہ کو تو نہیں بات کی میں نے، ویسے بتا رہا ہوں۔ حصول علم میں جو بے ادبی والی چیزیں ہیں نا، ان میں سے آج کے دور کے طلبہ میں اکثر پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہیں نا، وہ اس طالب علم میں رسوخ پیدا نہیں کرتی، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جبکہ حدیث یا تفسیر یا ایسی چیزیں جو پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، استاد اور طالب علم کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے، جب حدیث پڑھانے کے لیے آتے تھے، بن کر سور کر اس طرح حدیث پڑھاتے تھے کہ یوں سمجھے کہ جس طرح سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا تو وہ بھی حرکت نہیں کرتا، سناٹے کے ساتھ ایسے۔ ہمیں آداب معلوم ہوتے یہ لیکن ان آداب کو عملی جامہ پہنانے والے بہت کم ہوتے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، میں ویسے ایک سرسری بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ویسے اگر کسی موقع پر ایسا ہو جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بتانے کے لیے۔ ہاں بالکل صحیح بات۔ گرم لحافوں میں تکیہ لگائے، چائے کے کپ کے ساتھ علم کا حصول ہو رہا ہے، بالکل صحیح بات۔ چاہے وہ استاد آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ دیکھ رہے ہیں استاد کو، تو ابھی بڑے بادب، کیونکہ جو چیز پڑھ رہے ہیں نا، آپ سیکھ رہے ہیں، وہ بہت عظیم ہے۔ چلے استاد کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں، تو جو چیز پڑھی جا رہی، پڑھائی جا رہی، وہ بہت عظیم ہے۔ اس کے لیے انسان کو بیدار، چکنا، مستعد ہونا چاہیے۔ جی کچھ سوال ہے آپ کا؟ اس لیے تو پھر یہاں آیا کرے نا، اس لیے تو کہا یہاں آیا کرے۔ کبھی دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، وہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے۔ بس اوقات واقعتاً انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ استاد سے ذکر بھی نہیں کر سکتا کہ میں جانا چاہ رہا ہوں، حالانکہ ادب یہی ہے کہ اٹھ کر جائیں تو بتا کر جانا چاہیے استاد کو، مجلس چھوڑے تو بتانا چاہیے، ادب یہ ہے۔ کبھی موقع نہیں ہوتا، مناسبت نہیں ہوتی کہ بات کر سکیں کہ استاد مصروف ہے اور میں بات کروں سب کے بیچ میں، تو پھر استاد بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھی مجبوری ہو سکتی ہے، تو ایک مجبوری کیفیت اور ہے، لیکن لا یعنی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔
پاکستان میں تو بہت سید ہے جی، پتھر اٹھائیں تو اس کے نیچے سے کم سے کم 2-3 نکلتے ہیں سید، اتنے سید ہیں. اور سید اگر یہ سید ہے نا جو یہاں گھوم رہے ہیں تو ابو جہل ان سے بڑا سید ہے، پھر پلے درجے کے مشرک، نہ عقیدے کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ دین کے بنیادی معاملات کا پتہ، اور نام سے پہلے سر سید شاہ فلاں اور فلاں. سید اور شاہ سے کم تو کوئی ہے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے، ہل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں؟ اتباع کا معنی آتا ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا. کیا میں آپ کی تابعہ داری کر سکتا ہوں؟ الا ان تعلمنی، اس بنیاد پر کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمتا رشدن، جو آپ کو سکھایا گیا ہے، جو آپ کو سکھایا گیا. اور سکھایا کیا گیا یہ رشدن، ہدایت کا راہ. جو ہدایت آپ کو دی گئی ہے، جو رہنمائی آپ کو دی گئی ہے، وہ مجھے سکھائیں. بالکل، اس سے پتہ چلا استاد کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. استاد سے پہلے اجازت مانگے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے. یعنی یہ جو تناظر ہے نا، حصول علم کے آداب پر مشتمل ہے، حصول علم کے آداب پر. استاد ناراض بھی ہو سکتا ہے، ناراضگی کا ذکر بھی ہے. استاد سے آپ رائے بھی لے سکتے ہیں، مشورہ بھی لے سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، اجازت بھی طلب کر سکتے ہیں. یہ آداب میں سے جی. اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں اور تمیز بھی بنا سکتے ہیں. مفعول بنائے وہ زیادہ بہتر ہے. تو کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں، آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں حصول علم کے لیے؟ اس میں یہ علم یعلم علمتا، یہ باب کون سا ہے جی؟ باب تفعیل تعلیم، مصدر ہے اسی باب کا. تو استاد نے کیا کہا؟ قال، خضر علیہ السلام نے کہا، انکا، بے شک تو، لن تستطیع معی صبر، ہرگز تو طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کرنے کی. یہ جب ایک استاد کو پتا ہوتا ہے کہ میرا سفر مشکل ہے، میرا راستہ بڑا گھٹن ہے، میرا راستہ بڑا دشوار ہے، تو طالب علم کو پہلے آگاہ کرنا چاہیے. یہ آگاہی ہے مشکلات سے پہلے. جی، استاد کی معرفت کا بیان. استاد جو ہے سفر کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے کہ میرا سفر بڑا مشکل ہے، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. یہ در حقیقت یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ذہن سازی ہے. صبر کرنے کی صلاحیت ہے تو آ جاؤ، صلاحیت نہیں ہے تو رہنے دو. جی. وہ کیف تصبر، آگے وجہ بھی بتا دی. اور کیسے تو صبر کر سکتا ہے؟ علی ما لم تحط به خبرا، اس چیز پر جس کی خبر کا تیرے پاس علم ہی نہیں ہے. تو کیسے صبر کر سکتا ہے؟ علی ما لم تحط به خبرا، جس چیز کا، جس خبر کا تو نے احاطہ ہی نہیں کر رکھا، جس خبر کا تو نے احاطہ ہی نہیں کر رکھا. تجھے کیا پتا کیسے سیکھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کون سے دشوار راستے ہیں، تو صبر کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے نا وہ راستہ کتنا مشکل ہے، آپ کو نہیں پتا. تو آپ میرے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہو، کیا تو صبر کر سکتا ہے؟ جی. ساتھ ساتھ جو ہے نا استاد کی صفات کے حوالے سے اسباق پیش کر رہے ہیں. یہ استاد کی شفقت ہے، شفقت کہ بتا رہا ہے نا استاد بھی آپ صبر واقعتاً اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کو معلومات نہیں ہے. مجھے معلومات ہے آگے کا راستہ کیسے ہے، مجھے معلومات ہے، آپ کو معلومات ہے، میں بتا رہا ہوں یہ مشکلات آنے والی ہیں.
حقیقت سے آگاہ کرنا چاہیے. ایسے ہوتا نہیں یہ کشتی میں بٹھا کر درمیان میں لا کر بولے کہ اس کے بعد موت ہے، تو وہ پہلے بتا دیں تاکہ ہم نہ آتے. اس لیے پہلے بتا دیں دیکھیں یہ سفر 5 سال کا ہے، آپ نے جو اختیار کیا یہ مشکلات آئیں گی، آپ کو نکلنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، مشکلات اٹھانی پڑے گی، پہلے سے آگاہی. اس لیے طالب علم کو خوش آمدید جب کہا جاتا ہے تو اس وقت یہ سفر کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، اور بتا دینا چاہیے کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، اور آپ کو کیا ہو سکتا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ ہے اگر طالب علم کے اندر سچا جذبہ ہے نا، سچا جذبہ، تو مشکلات کے راستے میں وہ گھبراتا نہیں ہے. کیا کہا؟ ستجدونی، ان قریبا مجھے پاؤ گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. کیا پاؤ گے؟ صابرن، صبر کرنے والا. جس طالب علم کے پاس صبر نہیں ہے نا، اس کے پاس علم نہیں ہے. اکثر بچوں کی طرف سے کیا آتا ہے؟ چائے کا انتظام نہیں ہوتا، چائے ٹھنڈی ہوتی ہے، بسکٹ ہی نہیں رکھتے. آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ویسے میں کر رہا ہوں. کھانا صحیح نہیں ہے، کھانا ٹائم پر نہیں ملتا، ملا ہے تو ایک ہی چیز مل رہی ہے، ملی ہے تو کچی چیز مل رہی ہے. شکوے ماضی میں چلے جائیں، اسلاف آپ کو کس سے ملیں گے؟ پانی سے بھگو کر روٹیاں کھاتے تھے. اب تو اللہ نے ایسی فراوانی کر دی ہے، مشکل دور کے اندر بھی یہ فراوانی اور آسائش ہی ہے جس کی وجہ سے وہ علم نہیں آ رہا جو یہ آسائشیں نہیں تھے تو علم آ رہا تھا ان کے پاس. جو طالب علم صابر نہیں ہے وہ عالم نہیں بن سکتا. اس لیے کیا کہا؟ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پاؤ گے. ولا آسی لاکا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی، امرن، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بات میں. فرما بردار شاگرد، یہ شاگرد کی صفات ہیں. استاد کا نافرمان نہیں ہوگا، استاد کی بات کو مانے گا اور صابر ہوگا اور اپنے معاملات کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑے گا. کسی کا بڑا زبردست قول ہے، وہ قول جو ہے نا کمال کا ہے. وہ قول یہ ہے، العلم لا یعطی کا بازہ حتی تعطی کلہ. علم آپ کو اپنا کچھ حصہ نہیں دے گا جب تک آپ اس علم کو اپنا سب کچھ نہ دے دو. آپ کو بہت کچھ دینا پڑے گا لیکن اس کے بدلے تھوڑا سا علم ملے گا. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا ٹائم لگا کر بڑے مفتی بن جائیں. مفتہ خور تو بنتے ہیں، مفتی نہیں بنتے، مفتے بنتے ہیں. مفت والا جو ہوتا ہے نا، مفت والا، وہ والے آج کل زیادہ وہی ہیں. جس کو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد غصہ آتا ہے وہ سوال جواب کی نشست بنانا شروع کر دیتا ہے. سوشل میڈیا بھرے ہوئے، یہ جی بخاری پڑھا رہا ہے، یہ جی تفسیر کے لیکچر ہو رہے ہیں، یہ جی فلاں ہو رہا ہے اور یہ فلاں ہو رہا ہے. کیا پڑھا ہے جی؟ بس وہ خود کا مطالعہ ہے ذاتی، اللہ نے بڑی کمال کی مہارت دی ہے، شروع ہو گیا جی. اور پیسے کمانے کا ذریعہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ دین کو آپ کمائی کا ذریعہ بنا لیں، چاہے دین کا ستیہ ناش ہو جائے. ادھر سے اس نے حدیث کا انکار کر دیا، اس نے اس حدیث پر اعتراض کر دیا، اس نے قرآن حدیث کے مد مقابل لا کر کہا کہ صرف قرآن کافی ہے، اور کسی نے اپنی منمانی تفسیر کر کے قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دی، کسی نے حدیث کے خود ساختہ اصول وضع کر دیے. نتیجتاً دین کے بنیادی معاملات پر ایسے شکوک اور شبہات پیدا کر دی ہیں کہ گمراہیاں پھیل رہی ہیں. اور پھر کفار کی الغار بھی، یہ قادیانی، یہ رافضی، پھر یہ انکار حدیث، پھر یہ جدیدیت، پھر الہاد، پھر زندگیت، پھر دہریت، پتہ نہیں کون کون سے فتنے آ چکے ہیں. الرحمن الحفیظ. تو آپ کو صابر بننا ہے، آپ کو فرما بردار بننا ہے، پھر آپ کو استاد کی باتوں کو سمجھنا ہے، قبول کرنا ہے. پھر آپ کو اپنی ذات پر گھمنڈ نہیں کرنا کہ میں تو بڑی صلاحیت ہے، ایک دفعہ دیکھتا ہوں یاد ہو جاتا. اللہ کی مشیت سے جوڑیں، انشاءاللہ اس میدان میں آگے بڑھوں گا، انشاءاللہ سیکھوں گا، انشاءاللہ سمجھوں گا، وغیرہ وغیرہ.
ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ہو سکتا ہے بری بات لگ گئی آپ کو، لیکن بس اصلاح مقصود تھی، باقی اور آپ لوگ نے ویسے ایک سرسری بات کی ہے میں نے۔ مولا علی جو ہے نا، مولا علی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب کسی باطل فرقے کا کچھ مخصوص نظریہ بن جائے تو ایسی اصطلاحات استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مولا علی صرف علی کو نہیں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور صحابہ کو بھی کہا گیا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان اللہ۔ حسین سردار کیوں؟ ابو بکر اور عمر بھی سردار ہیں، لیکن ان کو سرداری ان کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے کمال فضل کی وجہ سے، اخلاق، عبادات اور ریاضت، ان کے نیک اور صالح ہونے کی وجہ سے ہے۔ سید اور شاہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس پیسے کم ہو، آج کے اعتبار سے کمائی کا ذریعہ ہے پاکستان میں، ورنہ سید لفظ صرف اہل بیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کے لیے سید کا لفظ استعمال کیا۔ جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، چاہے واقعتاً اہل بیت کے ساتھ اس کی نسبت ہو، وہ اہل بیت نہیں ہو سکتا۔